अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नाहिद चौधरी और नाज़रीन आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में हम बात करेंगे इस्लामोफोबिया के हवाले से। ये वक्त की ज़रूरत है कि इस टॉपिक पर बात की जाए। आज के प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि आपको ये बताएं कि इस्लामोफोबिया है क्या और मगरिब इतना खौफज़दा क्यों है इस्लाम से। क्या हमसे कुछ कोताहियाँ हुई हैं और ये इसकी एक वजह है या एक बड़ी साजिश है। ये चीज़ें आपके सामने हम लेकर आएंगे। इसका हिस्टोरिकल जो पर्सपेक्टिव है वो भी आपके सामने लेकर आएंगे। ये एक नया फिनोमिनन नहीं है, लेकिन अब ये चीज़ें क्यों मंजर आम पर बहुत ज़्यादा आ रही हैं। पाकिस्तानी हुकूमत ये चाहती है कि इन चीज़ों को ज़रा काउंटर किया जाए और इस पर बात की जाए। दूसरे इस्लामी ममालिक जो हैं उनको भी अपने साथ शामिल किया जाए। वो भी हम बताएंगे कि इस वक्त तक क्या अहम इक़दाम इमरान खान साहब जो हैं वो चाहते हैं कि किए जाएँ और क्या हो रहा है। और इसके अलावा एक बड़ी अहम चीज़ ये है कि इस सारे सिनेरियो में हमारी ज़िम्मेदारी क्या है, हम पर क्या ज़िम्मेदारी है कि जिसके लिए हम ये काम कर सकते हैं कि अपना एक सही इस्लाम का तशख़्ख़ुस दुनिया के सामने लेकर आएँ। जो लोग मग़रिब में मौजूद हैं उनकी तो ज़िम्मेदारी मज़ीद बढ़ जाती है कि वहाँ पर वो इस्लाम का सही चेहरा लोगों को दिखाने में प्रैक्टिकली कामयाब हो सकते हैं अगर वो ज़्यादा बेहतर तरीके से वहाँ पर बिहेव करें। बहरहाल बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिस्कस हो सकती हैं। हम चाहेंगे कि आज के एक प्रोग्राम में कोशिश करें कि बहुत सी चीज़ें आपके सामने लेकर आएँ और एक मोस्ट रेलिवेंट शख्सियत इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जिनके साथ हम बात करेंगे। मैं आपसे तारुफ़ करा देती हूँ। हमारे साथ सेनेटर बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब मौजूद हैं और बैरिस्टर साहब जो मैंने कहा कि मोस्ट रेलिवेंट शख्सियत इस हवाले से भी हैं कि इनकी 3 PhDs हैं और मोर और लेस यही सारे टॉपिक्स जो हैं वो उसको इन्होंने कवर किया है और इस पर इन्होंने बहुत काम भी किया है। बहुत शुक्रिया सर आपका हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जिस तरह मैंने इंट्रो में भी कहा, हमें मैं ये चाहती हूँ कि आम आवाम को पहले थोड़ा सा ये बता दिया जाए कि इस्लामोफोबिया क्या चीज़ है, क्यों अहले मग़रिब जो हैं वो इस्लाम से इतने खौफज़दा हैं, या वो प्रेजुडिस है जिसकी वजह से वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ होते हैं। और अगर कोई एक ऐसा कदम कोई एक शख्स उठा लेता है तो उसको फिर टैग कर दिया जाता है पूरे इस्लाम के साथ। लेकिन उसके साथ साथ हमें एक बड़ी बदकिस्मती ये नज़र आती है कि जब वहाँ पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ अटैक किया जाता है, मुसलमानों पर कोई जुल्म सितम होता है, तो उसको सिर्फ एक शख्स के साथ ही महदूद रखा जाता है। जी बहुत शुक्रिया। जहाँ तक इस्लामोफोबिया का ताल्लुक़ है, देखें वो नफ्सियात की इल्म नफ्सियात की इस्तिलाह है फोबिया, जिसका मतलब सिंपली ये है कि आपको खौफ आता है किसी चीज़ से, इस्लाम से खौफ। अब बेसिकली ये जो इस्तिलाह है, पहले तो इस पर ज़रा मैं एक बात करना चाहूँगा कि ये हालिया पिछले कुछ सालों से ये इस्तिलाह मग़रिब में इसको डेवलप किया गया है और इसका जो बुनियादी पस मंज़र है वो मज़हब से ज़्यादा पॉलिटिकल है। यानी एक पॉलिटिकल तशख़्ख़ुस इसको दिया जा रहा है ताकि इसका मुकाबला सियासी बुनियादों पे किया जा सके और इससे सियासी मफादात हासिल किया जा सके। अगर इसकी एनालिसिस करें या इसका मज़ीद गहराई में तज्ज़िया करें तो ये बेसिकली है क्या, ये बेसिकली मजहबी जो रवादारी है उसके फ़ुक़दान की अलामत है कि जब आप किसी के मज़हब को, किसी के मजहबी एतक़ादात को, उसके जो मजहबी जो रवैये हैं, जो किरदार है, उससे आप अनईज़ी हैं, आप ईज़ी नहीं महसूस कर रहे उसके साथ रहना, तो आप रवादारी का फ़ुक़दान आ जाता है और उसके बाद ये जो मैनिफेस्टेशंस उसकी हैं ये ऐसी हैं। इसकी एक और मिसाल मैं ऐसी दूंगा कि जैसे इंतहा पसंदी वो किसी भी शख्स में हो सकती है, किसी भी माशरे में हो सकती है, किसी भी ग्रुप में हो सकती है, लेकिन इंतहा पसंदी को अगर आप मैनेज कर सकें ठीक, अदरवाइज इंतहा पसंदी के नतीजे में दहशत गर्दी पैदा होती है। वो जिसको कहते हैं ना कि टेररिज्म इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ एक्सट्रीमिज्म। तो ये चीज़ें हैं, इसलिए जब आप अदम रवादारी को मजहब की बुनियाद पर मैनेज ना करें तो उसके नतीजे में ये रिएक्शंस पैदा होते हैं जिनका आज हम मगरब में और पूरी दुनिया में बल्कि सामना कर रहे हैं। आपका जो क्वेश्चन था कि ये रवैयों की बात, मैं उस पे आने से पहले एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि इस्लामोफोबिया का जो इस वक्त जो फिनोमिनन है ये कोई नया नहीं है। ये मेरे ख्याल में इस्लाम के आगाज़ के साथ ही जब इस्लाम का पैगाम, मेरे देखें ना आप इसको भी देख लें कि जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बौसत के बाद पहली मरतबा कुफार मक्का को इस्लाम की दावत दी तो उसी दिन से इस्लामोफोबिया का एलिमेंट भी शुरू हो गया। जो कुफारे मक्का थे उनको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या डर या खौफ था, कोई नहीं था, सिवाय इसके कि ये हमारे अक़दार को, हमारे अकायद को और हमारी जो तहजीब जो हमारी नज़रियात पर और अकायद पर बनी है उसके लिए ये एक शख्स चैलेंज के तौर पे सामने आ रहा है, उनको ये डिमोलिश कर रहा है। वहाँ से रिएक्शन शुरू हुआ। और अगर आप तमाम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी हयात मुबारका को देख लें तो उनके दौर में जितने भी एतराज़ात हुए वो सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद पे थे कि कुफारे मक्का जो कंट्रोल कर रहे थे, कुरैश का कबीला खास तौर पे जो कंट्रोल कर रहा था मदीना मक्का की उस हुकूमत को या रियासत को,
ان کو یہی خدشہ تھا کہ اس کی تعلیمات کے نتیجے میں ہمارا جو نظام ہے وہ منہدم ہو جائے گا. ایگزیکٹلی. اور اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو جتنی بھی جنگیں ہوئیں اور بعد میں کفار کی طرف سے جتنی بھی سازشیں ہوئیں وہ بیسیکلی اسلام کے ساتھ بنیادی اختلاف کوئی نہیں تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بنیادی اختلاف نہیں تھا. اختلاف اگر تھا تو وہ پولیٹیکل ہو گیا تھا، اور اس پولیٹیکل اختلاف کے نتیجے میں انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ پھر آپ کے سامنے ہے تاریخ میں. تو سیاف صاحب اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب جس طرح سے اسلام ایک طرف اسلام بہت پھیل بھی رہا ہے، اگر اسلاموفوبیا کا اس وقت ہمیں سامنا ہے، مسلمانوں کو یا اسلام کو بدنام کرنے کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اسلام بہت زیادہ پھیل رہا ہے، تو کیا یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ یہ ایک چیلنج کے طور پر اسلام کو اس وقت سمجھا جا رہا ہے یا خوفزدہ ہے مغرب اس سے؟ دیکھیں اسلام کا پھیلنا تو ایک نیچرل پروسیس ہے، وہ تو پھیلتا ہے، نظریات پھیلتے ہیں، عقائد پھیلتے ہیں، اور جب اس کے مقابلے میں کچھ دوسرا نظریہ انٹلیکچول بنیادوں پہ، شعوری بنیادوں پر کمزور ہونا شروع ہو جائے تو جو ڈومیننٹ نظریہ ہوتا ہے، جو ڈومیننٹ عقیدہ ہوتا ہے وہ پھیلتا ہے. ٹھیک ہے، ہسٹوریکلی بھی دیکھیں تو یہ ہوا ہے اور آج بھی یہ ہو رہا ہے. تو اسلام چونکہ اسلام کے اندر جو ایک جو پیغام کی جامعیت ہے، کمپریہنسونیس ہے، وہ تمام ایریاز کو ایڈریس کر رہی ہے جو مغرب کی سوسائٹی میں اس وقت ویکیومز ہیں، جو خلا ہے. ٹھیک ہے، لوگوں کو وہاں پہ مادی ترقی تو ہو گئی، سائنٹیفک ترقی بھی ہو گئی، لیکن روحانی طور پر لوگ کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں، ویکیوم پیدا ہو رہا ہے، خلا پیدا ہو رہا ہے. اس خلا کو پر کرنے کے لیے میرے خیال میں اس موجودہ دور میں اسلام سے زیادہ بہترین میسج اور کسی کا نہیں ہے، اس لیے اسلام وہاں پھیل رہا ہے. اور اسلام کی ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں یہ جو ہمارا قرآن کا پیغام ہے، اس کو اگر آپ اوورآل دیکھیں اور اس کی جسٹ میں جائیں تو یہ پیغام عقل رکھنے والے لوگوں کے لیے ہے. اب عقل رکھنے والا کون ہوتا ہے؟ عقل رکھنے والا وہ ہوتا ہے جس کا شعور، جس کی فکر، جس کی سمجھ وہ میچورٹی کی طرف جا رہی ہو. یہ انسانوں پہ بھی انڈیویجولی بھی اپلائی ہوتا ہے اور کمپریہنسولی معاشروں پہ بھی ہوتا ہے. میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر قرآن کے پیغام کو دیکھ لیں تو سب سے زیادہ جو اصطلاحات قرآن نے انسانوں کو ایڈریس کرنے کے لیے استعمال کی ہیں اور جس کا حکم اللہ نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے عقل کو استعمال کرو، اپنی فکر کو استعمال کرو، اپنے فہم کو استعمال کرو. وَتَعْقِلُونَ وَتَفْهَمُونَ وَتَشْكُرُونَ وَتَشْعُرُونَ بار بار یہ چیز کی گئی ہے. اب اس کی وجہ کیا؟ اس کے پیچھے جب جاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ پیغام ایکسپٹ کرنا اور اس کی بنیاد کو سمجھنا صلاحیت ہی اس شخص میں جس میں عقل ہو. بے وقوف یا جاہل انسان، جہالت اور مطلب اس کا فرق یہی ہے نا کہ تم لوگ جہالت کر رہے ہو، جو کہ انکار کر رہے ہو. جہالت کا مطلب ہے کہ جب آپ اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو روک دیں، مقبول کر دیں. ایگزیکٹلی. تو مغرب کے بارے میں ایک بات بتاؤں، اور اس کے بارے میں بڑے مسلم اسکالرز نے بہت کچھ کہا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مغرب کے اندر جو اس وقت شعوری بیداری ہے اور جو ان کی مادی ترقی ہے اس نے ان کو اس قابل بنا دیا ہے کہ وہ سوچ کی طاقت کو زیادہ استعمال کرتے ہیں، انٹیلیکٹ کو زیادہ استعمال کر رہے ہیں. تو انٹیلیکٹ کو جو بندہ استعمال کرے گا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر وہ صحیح طریقے سے اسلام کو پڑھے تو وہ اسلام تو دین فطرت ہے، آپ اس سے متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتے، ہوئے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. اور یہی وجہ ہے کہ کعبہ میں جب مسلمان تلاوت کرتے تھے قرآن کی آیات کی تو کفار کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھوستے تاکہ یہ آواز ہمیں نہ آئے، کیونکہ عقل والے بندے کو وہ اپیل کرتا ہے. یہ اس کا ایک جادو ہے قرآن کا، میں سمجھتا ہوں اس کی وہ ایک معجزہ ہے قرآن کا کہ جس کو آپ روک نہیں سکتے. اب مغرب کے معاشرے میں جو اس وقت آپ کا وہ ایک ویکیوم اور خلا پیدا ہو گیا ہے، نفسیاتی ایشوز ہیں، روحانی ایشوز ہیں، ان کو فل کرنے کے لیے اسلام ہی ایک میسج ہے. بہت زیادہ ٹینشن ہے وہاں پر. لیکن وہاں پرابلم کیا ہے؟ کاش ہم مسلمان اسلام کو اس طرح سے پیش کرتے کہ جیسے اسلام کی ریکوائرمنٹ ہے، جو اسلام کا حق ہے، ہاں جو اسلام کا حق ہے کہ اس کو اس طرح سے پیش کیا جائے. ہم اسلام کو اپنی سمجھ اور اپنے موڈ کے مطابق پیش کرتے ہیں. میری سمجھ اگر یہ ہے کہ ایک چیز کا رنگ نیلا ہونا چاہیے تو پھر میں اس کو نیلے کو ہی پسند کروں گا، میں سبز اور لال کو ریجیکٹ کروں گا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہمارا یہی وجہ ہے کہ جب ہم اسلام کو اپنے خواہشات کے مطابق ڈھال کر اس کے میسج کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں تو دنیا کہیں ہمارے خواہشات کے ساتھ اگری کرے گی اور کہیں نہیں کرے گی، ہمارے انداز کے ساتھ کہیں اگری کرے گی کہیں نہیں کرے گی. وہاں پرابلم ہوتا ہے کلیش کا، اور وہ کلیش کیا ہے؟ وہ کلیش پھر سویلائزیشنز کے کلیش میں کنورٹ ہو جاتا ہے. سویلائزیشنز کے کلیش کی وجہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں تہذیب کا تصادم کیا ہوتا ہے. وہ تب ہوتا ہے جب آپ دو مختلف نظریات کا آپس میں کانفلکٹ لے کر آتے ہیں. اور کانفلکٹ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ پہلے تو یہ دیکھیں تہذیب کہاں سے آتی ہے. جتنی بھی دنیا میں تہذیبیں گزری ہیں بڑی بڑی، اور آج جو دور ہے اس کے بارے میں سوشیولوجسٹ کا یہ کہنا ہے کہ یہ ویسٹرن سیولائزیشن ہے، مغربی تہذیب اس وقت حاوی تہذیب ہے. ہر تہذیب کچھ عقیدوں پر بنتی ہے. ہر تہذیب کی اگر آپ ڈائسیکشن کریں اور نیچے جائیں تجزیہ کریں تو بنیاد میں آپ کو کوئی عقائد ملیں گے. وہ مذہبی عقائد بھی ہو سکتے ہیں، وہ غیر مذہبی عقائد بھی ہو سکتے ہیں، لیکن
اس پر جو بنی ہوئی تہذیب ہے، جب آپ اس کو کسی اور عقیدے کی بنیاد پہ چیلنج کرتے ہیں تو وہاں پہ تصادم پیدا ہوتا ہے۔ یہ سیموئل ہنٹنگٹن جو ایک مشہور سکولر ہے جس نے کلیش آف سیویلائزیشنز کی تھیوری بھی پیش کی ہے، اس کی بنیادی وہ بھی یہی ہے کہ اسلام ایک تہذیب کو ریفلیکٹ کر رہا ہے، جبکہ مغرب کی اپنی ایک تہذیب ہے۔ جب ان دونوں کا آپس میں تصادم ہوتا ہے یا ٹکراؤ آتا ہے تو اس کے نتیجے میں یہ تمام عوامل تو یہ ہارمونی کس طرح سے پیدا کی جا سکتی ہے؟ ایکسیپٹیبلٹی تو ہر مذہب سکھاتا ہے، دیکھیں ہارمنی کو پیدا کرنے کے لیے ایک تو بیسک فارمولہ جیسے میں نے کہا کہ آپ کو اسلام کی روح کے مطابق اسلام کو پریزنٹ کرنا ہے، اس پہ عمل بھی کرنا ہے اور اس کو دوسروں کو بھی پریزنٹ کرنا ہے۔ لیکن اس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ ایک ریلیجن ہے اور ایک ریلیجیوسٹی ہے، یہ دو مختلف اصطلاحات ہیں۔ ریلیجن یہ ہے کہ میں اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخرت پر اور ان کی تعلیمات پہ یقین رکھتا ہوں، اور قرآن کی تعلیمات پہ یقین رکھتا ہوں، یہ میری، اور اس میں جو مجھے کہا گیا ہے اس کو میں بطور انسان اپنے پہ بھی امپلیمنٹ کروں، دوسروں کو بھی دعوت دوں۔ ریلیجیوسٹی کیا ہے؟ ریلیجیوسٹی یہ ہے کہ جو میری اپنی خواہش ہے، مثلا اگر میری خواہش یہ ہے کہ میں داڑھی رکھوں، میں سر پہ پٹکا باندھوں، میں ایک خاص قسم کا لباس پہنوں، اگر میری خواہش یہ ہے کہ یہ اسلام ہے، اور میں یہ بھی چاہوں کہ پھر جتنے بھی مرد اس جگہ بیٹھے ہوئے وہ بھی اسی طرح ہوں، ٹھیک ہے، یا میرا انداز زندگی کچھ ایک خاص قسم کا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کا ہے، ٹھیک ہے، یہ میری اپنی سوچ ہے، ضروری نہیں ہے کہ اسلام اس کے ساتھ واقعی یہ کہتا ہوں آپ کو، لیکن میری یہ سوچ یہ ہے، یہ ریلیجیوسٹی ہے اور یہ دنیا کے تمام مذاہب میں ہے۔ اور پھر وہ آپ امپوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، امپوز کروں گا نا، کیونکہ اس کے خلاف جو ہوگا نا اس کو میں اینٹی وہ سمجھوں گا۔ یہ جو خوارج تھے اسلامی تاریخ میں، جو خوارج کا ایک فرقہ پیدا ہوا جس کے بارے میں آج بھی یہ جو داعش وغیرہ کا جو ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ خوارج کے نظریات پہ چل رہے ہیں، وہ خوارج تھے بھی یہی نا، وہ کہتے تھے کہ جو ہم سوچ رہے ہیں اسلام جس طرح کا ہمارے خیال میں ہے وہی اسلام ہے، اور جو اس کے اگینسٹ جا رہا ہے، یعنی اس حد تک خوارج کی جرت ہو گئی تھی کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آ کر ایک خارجی نے ان کو کہا کہ اللہ سے ڈرو، تو انہوں نے پوچھا جواب میں کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ مجھے اللہ کا خوف نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں، اللہ سے 2-3 مرتبہ بدتمیزی کے لہجے میں اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایڈریس کیا۔ وجہ کیا تھی کہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں ان سے بھی نعوذ باللہ بہت بڑا مسلمان ہوں، اور میں شاید اسلام کو جس طرح سے میں سمجھتا ہوں یہ نہیں فالو کر رہے۔ اچھا، یہاں مجھے یہ بتائیے گا، یہ جو شدت پسندی اور انتہا پسندی ہے میرے نظر آتی ہے، یہ بھی کوئی نئی چیز نہیں ہے جس طرح سے آپ پوری ہسٹری اس کی بیان کر رہے ہیں، تو اس فہم کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ مجھے آگے چلنا ہے کہ ابھی ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں، لیکن اس کو تھوڑا سا کلیئر کر دیں کہ یہ فہم کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ میں نے بتایا نا کہ سیویلائزیشنز کا ایشو ہے نا، کلیش کا، اس فہم کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایک تو وسیع النظری چاہیے کہ آپ کی نظر وسیع ہو، آپ تنگ نظری سے ہٹیں، اور یعنی جس کو کہتے ہیں obscurantism، انگریزی میں اس کی اصطلاح ہے obscurantist اپروچ، باریک اپروچ سے آپ اوپن براڈ اپروچ کی طرف جائیں۔ مذہبی رواداری کا تو جو فلسفہ ہے وہ ہے اسی بنیاد پہ کہ آپ دوسرے کے عقائد کو برداشت کریں، وہ اگر آپ کے عقیدے کے خلاف بھی چل رہے تو اس کو آپ برداشت کریں، اس کو کرنے دیں، ہاں جہاں وہ آپ کے عقیدے پہ حملہ آور ہوتا ہے وہاں آپ ضرور اپنا دفاع کریں، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو بزور ایک برداشت کرنے کی۔ دوسری بات یہ ہے، اور برداشت تب ہوگی جب معاشرے میں انتہا پسندی کا قلقمہ کیا جائے گا، وہ نہیں ہو رہی بلکہ انتہا پسندی بڑھ رہی ہے۔ یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ اب انتہا پسندی بڑھ کیوں رہی ہے؟ انتہا پسندی دیکھیں مذہب کی وجہ سے عموماً نہیں بڑھتی، انتہا پسندی کی جو وجہ ہے وہ آپ کے سماجی، معاشی، معاشرتی اور سیاسی اینگلز ہوتے ہیں۔ جب آپ محسوس کرتے ہیں کہ کہیں پر آپ کے مفادات کا تحفظ نہیں کیا جا رہا، کہیں آپ کے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی ہے، چاہے آپ کی انڈرسٹینڈنگ غلط ہو، وہاں پر آپ کی یہ چیز پیدا ہوتی ہے، انتہا پسندی، اور پھر انتہا پسندی کے نتیجے میں یہ تمام مسائل پیدا ہوتے ہیں جن کو آج ہم مغرب میں بھی فیس کر رہے ہیں اور پاکستان میں بھی فیس کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ آپ اسلام کو اس طرح سے لوگوں کو پہنچائیں کہ وہ ان کے معاشرتی تشخص سے زیادہ ان کی روحانی تشخص کا باعث بنے۔ آج ہم نے اسلام کو اپنے کپڑوں کی طرح اپنے تشخص کی ایک وجہ بنا دی ہے۔ میرا نام اگر محمد علی سیف ہے، میرے نام میں محمد آتا ہے اور علی آتا ہے، اس کا مطلب ہے میں مسلمان ہوں۔ جس کے نام میں ڈیوڈ آ رہا ہے یا جس کے نام میں جوزف آ رہا ہے تو اس کو میں کافر سمجھوں گا، بجائے وہ پریکٹیکلی آپ سے بہت بہتر انسان ہو، اور میں یہ نہیں سوچوں گا کہ یار یہ ڈیوڈ بھی تو داؤد علیہ السلام کے نام کا انگریزی مخفف ہے نا، وہ وے ہے، اور جوزف جو ہے وہ یوسف کا وہ ہے، تو لیکن میں ان سے نفرت کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ میں جب یورپ میں تھا، میں آپ کو آج بڑی فرینکلی بتا رہا ہوں، پڑھ رہا تھا وہاں پہ، تو ایک دن ہمارے ایک انگریز دوست تھے، تو وہ ہمارے ساتھ آئے ہوئے تھے، تو ہم کھانا کھا رہے تھے، ہم نے اس کو بٹھا دیا، تو ایک میرے ساتھ پاکستانی تھا، لاہور کا میرا دوست تھا، مجھے کہتا ہے یہ گورا ہے یار، یہ تو کافر ہے، یہ تو دیکھو اس کے ساتھ کھانا کیوں کھا رہے ہو؟ میں نے کہا یار گورا تو ہم اس کو سور کا گوشت تو نہیں کھلا رہے، ہمارا ہی کھانا کھا رہا ہے، تو کیا، لیکن
اور پھر میں نے یہ مثال بھی دی کہ کیا آپ اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کفار کی دعوت پہ بھی جاتے تھے؟ وہ جس عورت نے ان کو زہر دینے کی کوشش کی تھی وہ یہودن تھی جس نے ان کو دعوت پہ بلایا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ کسی کی دعوت کا بھی انکار نہ کرو کہ اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی بےزتی ہوتی ہے۔ تو آپ کا مذہب تو اتنا براڈر ہے، اتنا براڈ ہے، لیکن ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے وہ چیز، میں نے کہا نا، ہم ریلیجیوسٹی کی بنیاد پر اپنی پسند کی چیزیں اوڑھ لیتے ہیں، اور جو چیز ہمیں پسند نہیں ہے اس کو ہم سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، چاہے وہ اسلام کتنی بھی اس کی تلقین کیوں نہ کرے، آپ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے تو وہ آپ کو ضرورت نہیں ہے اس کی۔ نہیں، یہ ہمارے اپنے معاشرے میں، پشتون معاشرے میں میں کہوں گا، ہم بیٹیوں کو حقوق نہیں دیتے، خواتین کو۔ اسلام کہتا ہے کہ جس نے بیٹی کو حق نہ دیا وراثت میں تو اس کا جو انجام ہے وہ میرے خیال میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جب پیش ہوگا تو جو اس کا حشر ہوگا وہ آپ کو احادیث میں بالکل کلیئر ہے۔ لیکن جب وقت آتا ہے ہم اپنے معاشرے اپنی پسند ناپسند پہ ہم نے مذہب کا وہ کیا، اور یہ وجہ ادھر میں اس بات پہ کہتا ہوں، مغرب میں بھی جو ٹینشن ہے، انہوں نے کرسچینٹی، مسیحیت ان کا مذہب تھا، مسیحیت میں بڑی اچھی باتیں ہیں، محبت، مسیحیت کی تو کہتے ہیں بنیاد محبت پہ ہے، ہر مذہب کی بنیاد محبت پہ، ہر مذہب آپ کو محبت کی بات کرتا ہے، امن رواداری کی بات کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جتنی بھی تعلیمات آپ دیکھ لیں، انہوں نے بہت زیادہ پرچار کیا ہے کہ آپ آرام سے رہیں، مفاہمت کریں، نرم رویہ اختیار کریں، محبت کریں انسانوں سے، دشمنوں سے بھی محبت کریں۔ لیکن مغرب میں کیا ہوا کہ وہ جو کلرجی جس کو کہتے ہیں، کلیسا جب بنا، انہوں نے کنٹرول کرنے کی کوشش کی، انہوں نے بادشاہوں کو بھی کنٹرول کیا، معاشرے کو بھی کنٹرول کیا، جہاں سے پھر ظلم کی داستانیں شروع ہوتی ہیں، ظلم کا آغاز ہوتا ہے، وہاں پر پھر معاشرہ آپ کے خلاف رد عمل کرتا ہے، اور جب رد عمل ہوتا ہے اس کے نتیجے میں مذہب ڈسٹارٹ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں، میرا عقیدہ تو میرے ذہن میں ہے یا میرے دل میں ہے، لیکن بظاہر جو میرا حلیہ ہے اور جو میں حرکتیں کر رہا ہوں، لوگ تو اس کو دیکھ رہے ہیں نا، میری دل کو تو کوئی بھی جھانک کے نہیں دیکھ رہا کہ میرے دل میں کیا ہے۔ صاحب یہی جو کلرجی جس کی آپ بات کر رہے ہیں، ہمارے ہاں اگر ہم یہاں پہ اپلائی کریں، ہمارے ہاں اس وقت کیا سلسلہ ہے، کتنا ہم نے متاثر کیا ہے اپنے مذہب کو، اس سے کیا کس طرح سے افیکٹ کر رہے ہیں ہمارے، کیا مذہبی رہنما جو ہیں، جو ان کا رول ہونا چاہیے تھا، کیا وہ پلے کر رہے ہیں، یا پھر اسلاموفوبیا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یقیناً اس میں ہماری اپنی کوتاہیاں بھی ہیں، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوتاہیاں ہو رہی ہیں؟ بہت ہوئی ہیں جی، میرے خیال میں اگر ہم اپنی کوتاہیوں کو پہلے سامنے رکھیں تو تبھی ہم اس مسئلے کا حل بھی نکالیں گے۔ اگر ہم صرف مغرب پہ الزام تراشی کرتے رہیں کہ سارا قصور ان کا ہے اور ہم تو دودھ کے دھلے ہیں، تو یہ غلط سوچ ہوگی، مسئلہ حل نہیں ہوگا، اسی طرح رہے گا۔ اور شاید یہ مسئلہ ہے بھی آج اس لیے کہ ہماری اپروچ اس طرح کی ہے۔ دوسری بات یہ، جہاں آپ نے مذہبی طبقے کی بات کی، دیکھیں ایک تو میں ایک کلیئر کر دوں کہ اسلام کا جو میسج تھا نا، اس کے بارے میں ایک بڑی مشہور ڈاکٹر علی شریعتی جو ایران کے بہت بڑے اسکالر تھے، ان کا ایک وہ تھا کہ اسلام انسان کو، ان کے الفاظ یہ تھے کہ توحید انسان کو انسان کی غلامی سے آزاد کر کے اللہ کی غلامی کے لیے آیا تھا، کہ اس کو انسان کو اللہ کا غلام بنا دے، انسان کی غلامی سے آزاد کر دے۔ لیکن پھر وہ آگے لکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے مفادات کی وجہ سے اسلام کو ان زنجیروں میں جکڑ دیا کہ جس کی وجہ سے ہم نے اسلام کو قید بنا دیا۔ اب مذہبی طبقہ اسلام میں سرے سے تھا ہی نہیں، اسلام کا تو روح ہی یہ تھی کہ ہر وہ شخص جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھتا ہے اور قرآن کو سمجھتا ہے، وہ مسلمان ہے، اور وہ اتنا ہی مذہبی ہے جتنا کوئی اور شخص ہو سکتا ہے۔ ہم نے جب کچھ آپ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی بھی مولانا صاحب نہیں تھے، وہ خود امامت کرتے تھے، اور ان کے بعد جو بھی اس علاقے کا لیڈر ہوتا تھا، بڑا ہوتا تھا، وہ امامت بھی کرتا تھا اور وہ مذہبی معاملات کو بھی اسی طریقے سے کرتا تھا، ریگولیٹ کرتا تھا۔ یہ تو بعد میں جب بادشاہت کا دور آیا، بنو امیہ کا دور آیا، ملوکیت کا دور آیا، تو انہوں نے بادشاہت کو الگ کر کے ایک طبقہ بنا دیا، جس میں آپ نے ان کو، جس کو آج ہم مذہبی طبقہ کہتے ہیں، جس کی آج کل ایک ایشو ہے۔ اور مسلمانوں نے کیا کیا کہ اوور دی پیریڈ آف ٹائم ہم نے تاریخی تناظر میں اپنے آپ کو دین سے الگ کر دیا، اور دین کا کام ہم نے چھوڑ دیا کہ چلو یار یہ چلو ہو گئے، ہاں یہ کریں گے، جنازے بھی یہ پڑھائیں گے، نکاح بھی یہ کریں گے، باقی معاملات، اور یہ جو کہیں گے ہم ان کی بات مانیں گے۔ ہم نے اس معاملے میں اپنے آپ کو الگ کر دیا۔ اسلام کے ساتھ سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہوئی کہ مسلمانوں نے شعوری طور پر اسلام کو ایکسیپٹ نہ کرنے سے انکار کر دیا۔ دیکھیں، شعوری طور پر آپ تب کریں گی جب آپ سنی سنائی بات پہ یقین نہیں کریں گی، آپ خود پڑھ کے ریسرچ کر کے خود پڑھ کر آپ اس چیز کو سمجھیں گے۔ اور عقیدے کی تو بنیاد ہی یہی ہے۔ یہ کیا عقیدہ ہوا کہ مجھے میرے والد نے کہہ دیا یا میری والدہ نے کہہ دیا کہ تم مسلمان ہو تو میں مسلمان ہوں، اس کا مطلب ہے کہ میں نے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے میں متاثر ہی نہیں ہوا، مجھے قرآن کے میسج کا پتہ ہی نہیں ہے، میں صرف اس لیے مسلمان ہوں کہ میں مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا۔ اگر مجھے یورپ میں پیدا ہوتا، کسی مسیحی یا یہودی کے گھر میں پیدا ہوتا، تو پھر میں کیسے کلیم کرتا کہ میں واقعی مسلمان ہوں؟ مطلب دیکھیں اب ان چیز کو دیکھ لیں آپ۔ تو بات یہ ہے کہ ہم نے شعوری طور پر اسلام سے اپنے آپ کو دور کیا، ہم نے ایک طبقے کو کر دیا، اس طبقے نے اوور اے پیریڈ آف ٹائم اسلام کی جو بھی توضیح کی، جو بھی تشریح کی، جس طرح سے بھی دنیا کے سامنے پیش کیا، ہمارے پاس سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں تھا کہ ہم اس کو ایکسیپٹ کریں۔ یہ وہ میں سمجھتا ہوں بدقسمتی تھی۔ اور اس پر ایک ہے وہ ایک بڑے مشہور وائل بن ہلاک
یہ ایک ایجپشین اسکالر ہیں، اب سے کچھ چند سال پہلے انہوں نے کہ کیا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں اجتہاد کے دروازے بند ہو گئے، کیا یہ صحیح ہے؟ وہ اس بات سے بھی انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک ڈرامہ تھا کہ آپ اجتہاد کے دروازے بند کر دیں تاکہ چند لوگوں کو اختیار مل جائے اور باقی لوگوں کو آپ آؤٹ کر دیں۔ وہی پولیٹیکل اپروچ نا، پولیٹیسائز کر دیا۔ یہ تھا بھی اس لیے نا، بنو امیہ نے ان کو کنٹرول کیا مذہب کو۔ کئی ایسے فتوے آپ کو اسلامی تاریخ میں ملیں گے، میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، جو علماء نے اس دور کے دیے، جس کو اگر آپ دیکھیں تو آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ یار اسلام کی روح کے ساتھ تو اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی، لیکن ہے وہ موجود ہے اور وہ ابھی تک چلا آ رہا ہے، اور وہ ہم ابھی تک اس سے آزاد نہیں ہو پائے۔ اس لیے چلا رہا ہے کہ وہ بادشاہ وقت کی مرضی کا فیصلہ۔ تو کیا یہ آزادی ممکن ہے؟ چھٹکارا پا سکتے ہیں؟ دیکھیں بالکل ہے، اگر آج ہر مسلمان، آج یہاں اس اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی، اگر ہم جتنے بھی مسلمان ہیں، اگر آج ہم یہ عہد کر لیں اپنے ساتھ کہ ہم نے اسلام کو خود سمجھنا ہے، رہنمائی ضرور ہم نے علماء کی لینی ہے، لیکن سمجھنا ہم نے خود ہے، کان بند کر کے اور آنکھیں بند کر کے ہم نے اعتماد نہیں کرنا کسی کی بات پہ۔ تو اسلام کی جب آپ اونرشپ لے لیں گی نا، ہم نے اسلام کی اونرشپ نہیں لی نا، ہم نے اسلام کو کسی اور کے حوالے کر دیا۔ جب آپ اونرشپ کسی بھی، دیکھیں آپ نے اپنے کپڑوں کی اونرشپ لی ہے، میں نے اپنے کپڑوں کی اونرشپ لی ہے، تو کیا جس نے مجھے جو پہنا دیا میں صبح نکل آئے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کپڑے کو دیکھتے ہیں، آپ اس کو ڈریس کو دیکھتے ہیں، آپ اپنے آپ کو 10 مرتبہ چیک کرتے ہیں کہ میں باہر جانے کے قابل ہوں کہ نہیں۔ اسلام کو بھی جب آپ اس طرح اون کریں گے نا، تو پھر اسلام آپ کو وہ میسج دینا شروع کر دے گا جو اسلام کا اصل میسج ہے۔ لیکن اگر آپ نے کسی کی بات پہ، اب یہاں پہ تو ہم یہ ہے کہ میں کہتا ہوں دیوبندی کافر ہے، بریلوی کافر ہے، وہ وہابی کافر ہے، شیعہ کافر ہے، یہاں تو ہم اس چیز میں آ گئے۔ فرقے اتنے زیادہ، آپ ایک دوسرے کے مساجد میں جا کے نماز پڑھنا پسند نہیں کرتے ہیں، وہ بھی مخصوص کر دیا نا ہم نے۔ مفادات تھے نا، ان مفادات کو اب ہم جسٹیفائی کس بات پہ کر رہے ہیں؟ ہم مذہب کی بنیاد پہ کر رہے ہیں کہ جی ہمارا مذہب، ہمارا عقیدہ یہ کہتا ہے کہ یہ دوسرا کافر ہے۔ یار عقیدے نے تو آپ کو کفر کو ختم کرنے بھیجا تھا، آپ کفر کے مزید شکلیں بنا رہے ہیں اور اپنے عقیدے کو جسٹیفائی اس کی بنیاد پہ کریں گے، باقی سب کافر ہیں، میں مسلمان ہوں۔ یہ وہ مسائل ہیں، آپ نے جو سوال کیا اس پہ ہی میں آ رہا ہوں کہ جب شعوری طور پر آپ اسلام کو اون کریں گے، اسلام کی تعلیمات کو سمجھیں گے، تو آپ کے رویے بھی چینج ہو جائیں گے۔ جب آپ کے رویے چینج ہو جائیں گے تو آپ کو دوسرے انسان کی تضحیق سے زیادہ اس انسان کی تبریک، اس کی بے عزتی سے زیادہ اس کی عزت، اور اس کو ذلیل کرنے سے زیادہ آپ اس کے احترام میں آپ کے دل میں اضافہ ہوگا۔ اور جب آپ رویوں کی تبدیلی بہت ضروری ہے، اور ہمارے ساتھ مغرب میں بھی جو ہو رہا ہے، یہ جو مسلم، وہاں پر بھی رویوں کا پرابلم ہے۔ میں نے جیسے آپ کو اپنی ایک مثال دی کہ وہ گورا ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ تم غلط کام کر رہے ہو۔ نفرت ہمارے اندر بھی ہے، اور یہ نفرت ہمارے اندر اس لیے ہے کہ ہم نے اسلام کے میسج کو سمجھا ہی نہیں ہے، اور ہم اس کی اچھا بیرسٹر صاحب، ابھی وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ بہت زور دے رہے ہیں کہ مسلم یونٹی ہونی چاہیے تاکہ ہم مل کر کاؤنٹر کریں اسلاموفوبیا کو، اور اسلام کی صحیح شکل جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں۔ ٹرکی، ملائیشیا اور پاکستان مل کر کوشش بھی کر رہے تھے کہ ایک ایسے ٹی وی چینل کا بھی آغاز کیا جائے۔ ایون کہ پی ایم صاحب نے UN کو بھی ڈیمانڈ کیا کہ اتنا جو اسلاموفوبیا بڑھ رہا ہے اس کے خلاف کچھ ایکشن ہونا چاہیے۔ تو کچھ اس کا اثر نظر آتا ہے، کچھ پازیٹیوٹی ہمیں نظر آتی ہے، فرق پڑے گا اس سے؟ دیکھیں پرائم منسٹر صاحب کی جو بات ہے بہت میں سپورٹ کروں گا اس بات کو۔ میرے خیال میں ہر مسلمان یہی چاہے گا کہ ایسا ہو جیسے پرائم منسٹر صاحب چاہتے ہیں، لیکن گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں؟ گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہے کہ اس وقت پوری اسلامی دنیا، مطلب میں اس کو اسلامی دنیا نہیں کہوں گا، غلط اصطلاح ہوگی، اس کو میں مسلمان دنیا کہوں گا، ٹھیک ہے؟ مسلمان جتنے بھی ہیں، جو ریاستیں ہیں، ان کی ذرا آپ ہیئت دیکھیں اور ان کی ذرا ڈائنامکس دیکھ لیں۔ ان میں سے میجورٹی جن کے پاس دولت ہے وہ ساری بادشاہتیں ہیں، بادشاہت اسلام میں کہیں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ دوسری طرف یہ جو سیکولر جمہوریتیں ہیں، سیکولرزم، وہ تو اسلام کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، وہ تو اسلام کو اپنی شناخت ہی نہیں سمجھتے، ہم ہیں مسلمان لیکن شناخت نہیں سمجھتے۔ پھر کچھ ہماری طرح کے ہیں، جیسے ہم ہیں، پاکستان ہو گیا، اسلامک ریپبلک ہے، افغانستان اسلامک ریپبلک ہے، ایران اسلامک ریپبلک ہے، ہم نے تو نام کے ساتھ بھی اسلام کا لگایا ہوا کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہم ڈیوائیڈڈ ہیں۔ اب ڈیوائیڈڈ گروپ میں آپ ایک آواز نہیں دے سکتے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ڈیوائیڈڈ گروپس ہوں، ان کے مفادات پولیٹیکل الگ ہوں، ان کے معاشی مفادات الگ ہوں۔ آپ کے کئی ایسے ممالک ہیں جو اس وقت امریکہ کے ساتھ تعلقات کو دنیا کی سب سے بڑی اہم ترقی سمجھتے ہیں، مغرب کے جا کے پیروں میں بیٹھ جانا ان کے لیے ترقی کی گارنٹی ہے۔ کئی ایسے ہیں جو مخالف ہیں۔ اب بات یہ ہے نا کہ اتنے ڈیوائیڈڈ امہ میں آپ کیسے کوئی ایک جو ہے بات پیش کریں گے، کیونکہ ہر ایک کا اسلام کا کانسیپٹ الگ ہے۔ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم ان گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھیں تو پھر ہمارے لیے اس کام کو کرنے کے لیے ایک انسٹیٹیوشنل میکانزم کی ضرورت ہے۔ اسلام کا جب میکانزم تھا، خلافت کا نظام تھا، خلافت کے نظام میں علماء کا ایک ادارہ تھا،
اس نے اس سسٹم کو ریپریزنٹ کیا ایک مضبوط بنیادوں پہ. اس وقت ہم ڈیوائیڈڈ ہیں. اسلام ہم ایک طرح سے اسلام کو پیش کر رہے ہیں, افغانستان میں کسی اور طرح سے پیش ہو رہا ہے, ترکی کا اسلام کچھ اور ہے. یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا اسلام میں فرق ہے, جس طرح سے پریزنٹ کیا جا رہا ہے, مختلف طریقوں سے کیا جا رہا ہے. اب یہ بھی اس میں بھی ہم آہنگی کی ضرورت ہے, لیکن بہر صورت اور کوئی کرے یا نہ کرے, پاکستان پر ضرور ذمہ داری ہوتی ہے, اور ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کا, دیکھیں اسلام کیا ہے, سلامتی ہے. تو سلامتی کا میسج جب آپ دیں گے تو تب لوگ آپ کے پاس آئیں گے. اگر آپ اس کو خوف کا میسج دیں گے تو لوگ آپ سے دور بھاگیں گے. ہم نے اسلام کو اس وقت وہ محبت اور پیار والے مذہب کی شکل ان لوگوں کے لیے نہیں دی جن کے لیے جن کو ہم اٹریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ان کو ہم نے ایک ریپلسیو شکل دی ہے. اور دیکھیں یہ میڈیا کا دور ہے, یہاں پر آپ نیکی کی بات کریں گی کوئی نہیں سمجھے گا, کوئی آپ کو چینل سوئچ کر دیں گے, وہ کوئی خبر نہیں آئے گی. ہاں یہ ہم بات کر رہے ہیں نا. اب اس کو دیکھیں گے, اس کے مقابلے میں آپ کہیں کسی بم دھماکے کی یا کسی حادثے کی خبر دیں, دہشت گردی کی کسی واقعے کی دیں, سب لوگ وہاں چلے جاتے ہیں. تو اس وجہ سے اس میڈیا کے اس دور میں ڈیجیٹلائزیشن اور گلوبلائزیشن کا جو دور ہے, اس میں سب سے بڑی ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہمارا میسج کنوے کرنا ہمارے لیے ایک چیلنج ہے. لیکن یہ ایک تدریجی عمل ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بھی ایک دن میں اسلام نہیں نافذ کیا تھا, ان کو بھی خاصا ٹائم لگا. اس لیے ہمیں اس بات کو, لیکن ہمیں سفر کا آغاز کرنا ہے. اور آخر میں اس بات کے جواب میں ایک آخری بات کروں گا کہ جب آپ شعوری طور پر لوگ آپ خود میچور ہوں اور لوگ بھی آپ کو سمجھے کہ ہاں یہ ایک انٹیلیجنٹ بندہ ہے, یہ ایک نالجیبل بندہ ہے, تو تب وہ آپ کی بات سنتے ہیں. آپ کی پرابلم ہماری مسلمانوں کی یہ ہے کہ ہم نے کئی سو سال سے شعور کا راستہ بند کر کے ایک سائڈ پہ رکھ دیا ہے. ہم نے مذہبی جو ایک پریکٹسز ہیں ان پہ تو ہم عمل کر رہے ہیں, لیکن اس کے پیچھے جو روح ہے اس کو ہم نے سائڈ پہ کر دیا. یہی وجہ تھی. علامہ اقبال نے ایک بات کی تھی جو میں بار بار ہمیشہ کہتا ہوں, ان کا ایک شعر ہے, اس پہ ذرا میں ختم کرتا ہوں اس بات کو, کہ جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود, کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا. آپ دبئی میں, ریاض میں دنیا کے سب سے بڑے ٹاور بنا لیں, کوئی آپ کو دو کوڑی کی عزت نہیں دے گا. لیکن اگر آپ ایک کتاب, ایک نظریہ, ایک کوئی چیز دنیا کے سامنے ایک آئیڈیا پیش کرتے ہیں نیا, تو دنیا آپ کی بات سنے گا بھی اور آپ کے احترام میں بھی اضافہ ہوگا, اور جس میسج کو آپ کنوے کرنا چاہ رہی ہیں وہ میسج کنوے ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, اب ہم چونکہ پاکستان کے سینیریو میں بات کر رہے ہیں کہ یہاں پر ایک انیشیٹو لیا جا رہا ہے, وزیر اعظم صاحب اس پر بات بھی کر رہے ہیں, میڈیا کے رول کے آپ نے بھی بات کی ہے. مغربی میڈیا جو ہے وہ جس طرح سے اسلاموفوبیا کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہا ہے اور جو شکل اسلام کی دکھا رہا ہے, میں یہ چاہوں گی کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ وہ کس طرح سے مسلم آئیڈینٹی کو افیکٹ کر رہا ہے, کیا نقصان اس سے ہمیں ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ بھی شامل کر لیں کہ ہمارا جو میڈیا ہے, پاکستانی میڈیا, وہ اس کو کس طرح سے کاؤنٹر کر رہا ہے. کیا ہمارے ہاں کچھ ایسا ایئر ٹائم ہونا چاہیے جو ہم مختص کریں کہ یہ اتنا بڑا ایشو ہے, اتنی بڑا مسئلہ ہے, ہمیں اس کو کاؤنٹر کرنا ہے. کیا ہمارے ہاں کچھ انڈرسٹینڈنگ پائی جاتی ہے؟ دیکھیں, اس ضرورت کا احساس تو ہے کہ یہ ایک ایشو ہے جس پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے, ہمیں وسائل بھی اس کے لیے مختص کرنے چاہیے اور ہمیں اس پہ ٹائم بھی دینا چاہیے. مغرب کا میڈیا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, ہم اس بات سے تو انکار نہیں کر سکتے کہ مغرب کا میڈیا بہت طاقتور میڈیا ہے, بہت انفلوئنشل میڈیا ہے. ان کی جو زبان ہے وہ پوری دنیا میں بولی اور سمجھی جاتی ہے, اور وہ جس طرح سے ریفلیکٹ وہ کرتے ہیں, اس کو براڈ کاسٹ کرتے ہیں, ٹیلی کاسٹ کرتے ہیں اپنے پروگراموں کو, تو وہ ان کا اپنا ایک امپیکٹ ہے. ہمارا میڈیا یقینی طور پر ان کے لیول پہ تو اس وقت ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں, لیکن جو وزیر اعظم صاحب نے کچھ عرصہ پہلے, 2 سال پہلے, جب ملیشیا اور ٹرکی کے ساتھ مل کر ایک ٹی وی چینل لانچ کرنے کا آئیڈیا دیا تھا, میں سمجھتا ہوں وہ ایک بہت پاورفل آئیڈیا تھا. اس پر عمل ہونا چاہیے تھا. کم از کم اس سے یہ ہوتا کہ اگر اس کو پولیٹیکل ایشو سے دور کر کے اسلامی کلچر کو پیش کیا جاتا, اسلامی تعلیمات کو پیش کیا جاتا, تو شاید اس کے اثرات اب ہمیں نظر آنے شروع ہو جاتے. وہ نہیں ہوا. لیکن بہرحال پاکستانی میڈیا کی ذمہ داری ہے, لیکن پاکستانی میڈیا کو دیکھیں 2 اینگل کی لڑائی لڑنی ہے. ایک, اپنے عوام کو ایجوکیٹ کر کے اسلام کی اصل شناخت کو بیدار کرنا اور اس کے بارے میں اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ایک, اور دوسری پھر مغربی میڈیا کے پروپیگنڈے کا جواب دینا. یہ 2 ڈول ذمہ داریاں ہیں. اس پر کام کرنے کی یقینی ضرورت ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تو سب سے بڑا چیلنج ہی ہمیں یہ ہے, کیونکہ یہ جو دنیا ہے آج کی, یہ چونکہ میڈیا کی دنیا ہے, اس لیے یہ پرسیپشنز کی دنیا ہے. جو تاثر, جو پرسیپشن آپ دے رہے ہیں وہ شاید ریئلٹی نہ ہو, ریئلٹی کچھ اور ہو, لیکن پرسیپشن جو جا رہا ہے وہی آپ کے بارے میں تاثر بن رہا ہے, اور وہی اسی طرح سے لوگ آپ کے ساتھ پھر ریسپونڈ کرتے ہیں, ریئیکٹ کرتے ہیں. تو میری اپروچ تو یہی ہے کہ بالکل ہونا چاہیے, اس پہ فوکس بھی ہمیں کرنا چاہیے, اور شاید ہمیں اس پر زیادہ فوکس کرنا چاہیے کہ ہم اپنی امیج کی جو برانڈنگ کر رہے ہیں پوری دنیا میں, اس کو ہم امپروو کریں, کیونکہ جو امیج ہمارا وہاں جا رہا ہے وہ امیج
کوئی بہتر امیج نہیں ہے. اس کے نتیجے میں بہت خوفناک چیز ہے. اور ایک آخر میں ایک پوائنٹ اور بھی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے نا آج جو مغرب میں مسلمانوں کو یا اسلام کو ایک بہت ہی گھناؤنی شکل میں پیش کیا جا رہا ہے. ایک میں آپ کو بات بتاؤں, یہ بھی پہلی بار نہیں ہو رہا. جب صلیبی جنگیں ہوئی تو جن لوگوں نے صلیبیوں کو, مسیحیوں کو یورپ میں اس بات پر اکسایا کہ آپ آئیں اور بیت المقدس پہ حملہ کریں, ان کی اگر آپ تقاریر اس وقت کی آج سے 1000 سال پہلے کی دیکھ لیں تو وہ یہ کہتے تھے کہ مسلمان ایک باربیرک قوم ہے, ایک وحشی قوم ہے, کرسچنز کو اور غیر مسلموں کو وہ وہاں پہ قتل کر رہے ہیں, ان کی عورتوں کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں, ہر طرح کی ایک نیگیٹو پرسپشن اسلام کا. اس وقت تو میڈیا نہیں تھا, اس وقت تو یہ مبلغ ہوتے تھے جو جا کر گاؤں اور انہوں نے پھر لاکھوں لوگوں کو اس بات میں موٹیویٹ کر کے بیت المقدس پہ حملہ ہوئے. پہلی جنگ, دوسری جنگ, تیسری جو صلیبی جنگیں ہوئی. آج بھی یورپ میں یہی حال ہے اور آج بھی یورپ میں یہی امپریشن ہے. جو عام لوگ ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ وہ سب پاکستان میں جائیں یا کسی اسلامی ملک میں جائیں تو وہاں تو لوگ تلواریں لے کے جو ہے وہ پھر رہے ہوتے ہیں. ظاہر ہے جب تک آپ جائیں گے نہیں آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ اصل حالات کیا ہیں. آپ نے اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنا ہے وہاں پہ, لیکن اس کے لیے آپ کو یقینی طور پر اپنی تیاری آپ کی ضروری ہے. اچھا, تیاری کے حوالے سے ذرا یہ مجھے بتائیے گا کہ آپ نے بھی کہا کہ ہم تدبر نہیں کر رہے ہیں, ہم نے اپنی سوچ کے فہم کے دروازے بند کر دیے ہیں. اب وہ لوگ جو دیہاتوں میں, اور پاکستان کی بہت بڑی آبادی جو ہے وہ رورل ایریاز میں رہ رہی ہے, وہاں پر جو امام مسجد ہیں وہ انہوں نے جو بات کرنی ہے اس کو 100% لوگ اس پر عمل درآمد بھی کریں گے. کیا ان کی ٹریننگ کی بھی ہمیں ضرورت ہے؟ ان کو بھی ٹرین کرنا, ایجوکیٹ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے, اسٹیٹ اس پر بھی کام کر سکتی ہیں کیونکہ ممبر و محراب کا رول جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, اسے انکار نہیں کیا جا سکتا. دیکھیں اسلام کی تو دعوت پھیلی ہی ممبر اور محراب سے ہی ہے, اور یہی ہمارا بیسک جو ہے وہ پیڈسٹل ہے کہ جہاں سے ہم نے دنیا کو اپنے آپ کو بتانا ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں, ہو سکتا ہے میری بات پر بعض لوگ ناراض بھی ہوں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو علماء ہیں ان کو اس بات کی آگہی کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ وہ دنیا میں اسلام کے امیج کو کیسے اچھے طریقے سے پیش کریں اور پیغام کو کیسے پیش کریں. میرے خیال میں جو ہو رہا ہے ٹھیک ہے, ایک خاص طبقے تک تو اس کی وہ ہے, لیکن جو آپ کے مخالف ہیں اسلام کے, ان کو آپ مواد دیے جا رہے ہیں, ان سے آپ مواد لے نہیں رہے ہیں, وہ مواد دیے جا رہے ہیں کہ وہ آپ پہ حملے کریں اور آپ کو آپ کے خلاف استعمال کریں. میرے خیال میں یہ بہت ضروری ہے, اور علماء جو ہیں ان کی ایجوکیشن بھی, ان کا ایک خاص طریقہ کار کے تحت تبلیغ کرنا, تعلیم دینا, یہ بڑا ضروری ہے. میں تو دیکھیں جمعے کی نمازی کو میں دیکھ لوں, اگر میں نے آج تک جمعے کی نماز مطلب میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ کہیں گاؤں میں نے یہاں پر اچھی جگہوں میں جب نمازیں پڑھی ہیں نا, جہاں پہ اچھے بیوروکریٹس اور منسٹرز اور اس طرح کے لوگ آ کے نماز پڑھتے ہیں, میں نے سوائے فضائل کے اور کچھ نہیں سنا. اب فضائل اور مسائل میں کیا فرق ہے؟ فضائل یہ ہے کہ جی میں ایک نماز پڑھو گے تو تمہیں 10 لاکھ نمازوں کا فائدہ ملے گا, فلان جگہ میں تم کلمہ پڑھو گے تو تمہیں, بھئی ٹھیک ہے یہ باتیں ساری ٹھیک ہے, ثواب کی ہے, لیکن مسلمان کا کام صرف ثواب کی تلاش نہیں, معاملات کی بات کرتا ہے. آپ معاملات پہ بات کریں. میں نے آج تک یقین کریں اگر میں نے اپنی زندگی میں 1000 خطبے سنے ہوں گے نا, تو ان 1000 میں سے شاید 950 میں نے کس فضائل پہ سنے ہوں گے اور یا پرانے واقعات پہ سنے ہوں گے, لیکن 50 بھی میں نے اس پہ نہیں سنے ہوں گے کہ آپ طلاق کے معاملات کیا ہیں, کیسے آپ کی روزمرہ کے معاملات کیا ہیں, حلال روزگار کیوں ضروری ہے, حلال پیسہ کمانا کیوں ضروری, رشوت لینا نہ لینا کتنا بڑا گناہ ہے, اس پر یا دوسرے انسانوں کے ساتھ صلہ رحمی جو ہوتی ہے میں نے کبھی نہیں سنا. عموماً جب بات ہوتی ہے کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ جی دوسرے انسانوں کو آپ ہینڈل کریں, اور جب مولوی صاحب دعا مانگتے ہیں تو ہمیشہ کہتے ہیں اے اللہ مسلمانوں کو بخش, مسلمانوں کی مغفرت فرما. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے دعا مانگتے تھے, آپ ان کے لیے بھی دعا مانگیں. یہیں پہ ہی دیکھیں نا کلیش آ گیا کہ آپ دوسروں کے لیے دعا, ان کو آپ دعا کا بھی حقدار نہیں سمجھتے, روادار نہیں سمجھتے کہ آپ ان کے لیے کوئی اچھی بات ہی اللہ سے مانگ لیں. یہی کہہ دو کہ ان کو ہدایت دے دو اللہ, وہ بھی نہیں کہتے. تو یہ ہماری اپروچ اپنی پرابلم ہے. میں نے کہا نا کہ ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اپنے رویے کیا ہیں, اور جو میرا رویہ ہوگا, اب اگر اس وقت میں آپ سے غصے میں بات کروں تو آپ 2 بار برداشت کریں گے, تیسری بار آپ کی آواز بھی چینج ہو جائے گی, لیکن آپ کو بھی غصہ آ جائے گا. یہ نیچرل سی بات ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ کو اپنے رویے, اپنی جو طریقہ کار ہے اس میں آپ کو بہت بڑی چینجز لانی, اور وہ تب آئیں گی جب آپ کا ذہن وسیع ہوگا, اور آپ کا ذہن علم کی بغیر وسیع نہیں ہو سکتا. اور علم وہ کہ جو چیزیں آپ پسند کریں صرف وہی آپ نہ بولیں یا پڑھیں, جو آپ کو پسند نہیں بھی ہیں وہ بھی جو حقیقت ہے اس کو بھی آپ دیکھیں, اور پھر کمپیریزن کریں, اور پھر اس کے مطابق اپنے پیغام کو دیں. تو میرے خیال میں آپ کے پیغام میں اور آپ کی شخصیت میں بھی, اور آپ کا جو اسلام کا جو میسج ہے اس میں بہت زیادہ تاثیر بھی پیدا ہوگی. اور یہ جو اختلافات ہیں
یہ ختم ہوں گے، اور مغرب کو آپ دلیل کی بنیاد پہ تو قائل کر سکتے ہیں، اپنے دشمنوں کو دلیل کی بنیاد پہ آپ مات دے سکتے ہیں، اور دلیل کس کے پاس ہوتی ہے؟ دلیل صرف اس شخص کے پاس ہوتی ہے جس کا کردار ہو۔ آپ اپنے کردار کو ڈیولپ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال صرف اپنے کردار کو ثابت کیا لوگوں کے آگے، جب صادق اور امین ہر بندہ ان کو کہہ کہ تھک گیا تو تب انہوں نے کہا، اور آپ ان کے اس پیغام کو دیکھ لیں، انہوں نے کہا جب پہاڑی پہ چڑھے پہلی جو ان کی تقریر تھی، انہوں نے کہا اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے دشمن کا لشکر ہے تو تم یقین کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم کریں گے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ پھر میں تمہیں یہ میسج دیتا ہوں۔ تو انکار کرنے کی ضرورت پھر کسی میں نہیں تھی، کیونکہ کردار اور دلیل دونوں ان کے پاس تھے۔ آپ کردار بھی ڈیولپ کریں تو تب آپ کے پاس دلیل آئے گی، اور جب دلیل آئے گی تو پھر دنیا آپ کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی۔ ٹھیک ہے سر، نوجوانوں کو کس طرح سے انوالو کیا جا سکتا ہے، یا یہ کہوں کہ انگیج کیا جا سکتا ہے؟ ہم ریسرچ کی بات کر رہے ہیں، ہمارے ہاں ریسرچ بہت کم ہو رہی ہے، اور اس حوالے سے تو خاص طور پر اوورآل بھی کچھ حالات بہتر نہیں ہیں، تو خاص طور پر اگر اس حوالے سے بات کریں تو ہم بہت پیچھے ہیں۔ ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کو انگیج کیا جائے، کچھ ایسی ورک شاپس یا سیمینارز کروائے جائیں، کس طرح سے کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، نوجوانوں کو انگیج کرنا بہت ضروری ہے۔ نوجوانوں کو انگیج کیے بغیر آپ اپنے مستقبل کو رسک پہ لے رہے ہیں، اور جو بھی کچھ ہوگا پھر آپ کے ساتھ اور اب تک جو ہوا ہے، جو پرابلمز اسلامی دنیا میں ہیں، وہ میرے خیال میں ہیں اس لیے کہ جب ہم نوجوان تھے تو شاید ہماری نسل کو وہ پکچر یا وہ تعلیم نہیں دی گئی جو کہ ہماری ریکوائرمنٹ تھی۔ تو آج جو ہم مسائل کا سامنا کر رہے ہیں وہ مسائل بھی اسی وجہ سے ہے۔ میرے خیال میں ہمیشہ ہونی چاہیے، لیکن ایک بات میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ایک کال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، بہت بہترین کال ہے، اور اس پہ میں جتنا بھی سوچتا ہوں نا دماغ انسان کا کھول کے رکھ دیتے ہیں۔ وہ انہوں نے کہا تھا کہ اپنی اولاد کو ان کے دور کے تقاضوں کے مطابق تعلیم دو، ٹھیک ہے؟ اپنے دور کے مطابق مت دو، کیونکہ انہوں نے کسی اور دور میں زندگی بسر کرنی ہے، تو ان کے دور کے تقاضوں کے مطابق تعلیم دو۔ تو ہمیں اس اپروچ کو کرنا چاہیے۔ آج بھی اگر آپ اپنے تعلیمی سلیبس اسکولوں کا بھی دیکھ لیں اور یونیورسٹیوں کا بھی دیکھ لیں تو اس وقت تو فوکس صرف ایک ہی ہے کہ انگریزی سکھاؤ بچوں کو، نمبر ایک، اور دوسرا ان کو آپ پیسے کمانے کے گر سکھاؤ۔ تو ہماری تعلیمی ادارے جو ہیں یہ اس وقت ان میں سے کوئی بھی، میں ان کو تعلیمی ادارہ سمجھتا ہی نہیں ہوں، یہ سکل دینے والے ادارے ہیں۔ یہ آپ کو کسی ایک پیشے کے لیے تیار کر رہے ہیں جس کو ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز کہا جاتا ہے، جہاں آپ کو ویلڈنگ کا یا کارپینٹر کا یا میسن کا کام سکھایا جاتا ہے، اسی طرح آپ کو انجینئر اور ڈاکٹر بنایا ذہن سازی نہیں کی جا رہی، کوئی تربیت نہیں کی جا رہی، آپ کے شعور کو نہیں بیدار کیا جا رہا، پختہ کیا جا رہا، بلکہ آپ کو سکل سکھایا جا رہا ہے کہ آپ کل گریجویٹ ہونے کے بعد نوکری کیسے ڈھونڈیں گے اور کریں گے۔ تو جب آپ قوم کو نوکری کے لیے تیار کر رہے ہیں تو آپ نے تو پہلے اس کے مائنڈ میں اکانومی کو سب سے بڑی اہمیت دے دی، اخلاق سائڈ پہ ہو گیا، کردار سائڈ پہ ہو گیا، شعور سائڈ پہ ہو گیا، صرف پیسہ کمانے کی صلاحیت سامنے آ گئی۔ تو پھر آپ ایسی قوم سے اور ایسی نیشن سے آپ یہ توقع نہ کریں کہ وہ ایک کردار سازی کرے گی۔ اس لیے ہمیں اپنی تعلیمی پالیسی کو ان بنیادوں پہ ری ڈیزائن کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں مذہبی تعلیمات کو صرف رٹے لگوانے کے لیے نہیں کہ 10 صورتیں انہوں نے رٹ لی، معنی کوئی پتہ نہیں ہے، نماز کی قرأت پڑھ لی، ترجمہ کوئی پتہ نہیں، پیغام کیا ہے؟ ایگزیکٹلی، پیغام از دا ایشو۔ آپ نے اس کو پیغام بتانا ہے کہ وہ ایکچوئل بات کیا ہو رہی ہے، روح کیا ہے اس کی۔ اگر وہ آپ نے بتا دی تو میرے خیال میں ان کی آپ نے کردار سازی بھی کر دی، ان کا شعور بھی بیدار کر دیا۔ لیکن یہ جو ہم ہسٹری کو بعض اوقات ڈسٹارٹ کرتے ہیں، ہم ہسٹری کو مسخ کر دیتے ہیں اور دوسروں کو، بچوں کو پیش کرتے ہیں، میرے خیال میں یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ بچوں کے اندر جو علمی صلاحیت ہے اس کی پہلی بنیادی وجہ یہ کہ آپ کو سوال کرنا سکھایا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ بہترین تعلیم وہ ہے جو آپ کے اندر سوال پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا کرے۔ جواب تو ہر کوئی ڈھونڈ لیتا ہے، جواب کے لیے کتابیں بھری پڑی ہیں، آپ کوسچن کر سکیں، ہاں سوال کر سکیں۔ تو ہم نے اپنی قوم کو یہ چیزیں نہیں بتائیں، ہم نے ماڈرن ایجوکیشن کا جو فلسفہ ہے وہ نہیں بتایا، مغرب نے بتا دیا۔ تو مغرب کا بندہ آج آپ پر شعوری اٹیک کر رہا ہے، شعور کی بنیاد پر، دلیل کی بنیاد پر آپ پہ اٹیک کرتا ہے۔ آپ کے پاس دلائل میں سوائے صحابہ کرام کے قصے سنانے کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ،
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی سے بچتے رہو کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے، اور لوگوں کے رازوں کی قرید نہ کیا کرو اور نہ لوگوں کی نجی گفتگو کو کان لگا کر سنو، آپس میں دشمنی پیدا نہ کرو بلکہ بھائی بھائی بن کر رہو۔ سیدنا محمد النبی۔ صحابہ کرام تو 1500 سال پہلے گزر گئے، انہوں نے جو کیا اس کی وجہ سے آج آپ مسلمان ہیں۔ 1500 سال سے ان کے کارنامے تو آپ کو مسلمان بنا رہے ہیں، لیکن آگے جو 1500 سال ہیں وہ تو آپ کی ذمہ داری ہے نا، تو وہ آپ کیا میسج اسلام کا دے رہے ہیں؟ اسلام کا آپ کو پتہ ہی نہیں۔ اور ویسے بھی معذرت کے ساتھ ہمارے بہت سارے علماء کرام جو ہے وہ خود ساختہ قصے بھی سنانے میں بہت مہارت رکھتے ہیں، یعنی وہ جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے آپ کے مذہب سے، دین سے، وہ ان کے موڈ کے مطابق ہوتا ہے، جو وہ چیز چاہ رہے ہوتے ہیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ آپ نے قوم کو سوال کرنے کے حق سے محروم کر دیا، وہ سوال ہی آپ سے نہیں کر سکتے، اور کرتے ہیں تو آپ ان کو کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ بڑا ایک اہم اور سینسٹیو سا ایشو یہ ہے کہ توہین رسالت کی جب بات کی جاتی ہے، یا وزیر اعظم صاحب بار بار دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ان کو نہیں معلوم کہ ہم کس قدر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، جب خاکے بنائے جاتے ہیں، کچھ کارٹونز بنائے جاتے ہیں تو کس طرح سے ہمارے جذبات کو مجروح کیا جاتا ہے۔ تو کیا بیلنس اپروچ ہونی چاہیے جب اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں؟ تو کیا ریئیکشن ہونا چاہیے؟ ہم کیسے ریئیکٹ کریں؟ دیکھیں، توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جو محرکات ہیں نا، اس پہ میں آپ کو کچھ میڈیول دو سکالرز کی بات بتاؤں گا، ایک امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور ایک قاضی عیاض، ایک شام کے سیرین جورسٹ تھے، قاضی تھے، انہوں نے بہت کچھ کیا ہے اور بہت کچھ لکھا ہے، اور انہوں نے اس میں دو باتیں جو میرے سامنے آئی ہیں اور جو بہت اہم ہیں وہ یہ تھیں۔ نمبر ایک کہ توہین تب ہوتی ہے جب انڈرسٹینڈنگ کی کمی ہو، ٹھیک ہے نا؟ آپ مثلا مجھے نہیں جانتی کہ میں کون ہوں، میرا بیک گراؤنڈ کیا ہے، آپ نے ایک امیج بنایا ہوا ہے اور اس امیج پر آپ میرے ساتھ کوئی بات کرتی ہیں، یا میں آپ کو کوئی ایسی تنزیہ گفتگو کرتا ہوں یا غلط بات کرتا ہوں، اس میں اگر آپ دیکھیں تو لیک آف انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کیوں نہیں یہ چیز نہیں ہے، نفرت سے زیادہ، اور نفرت کیوں پیدا ہوتی ہے جب انڈرسٹینڈنگ نہ ہو۔ مغرب یا کوئی بندہ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نشانہ بنا کے ان کی تضحیق کرنے کی کوشش کرتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تو نیچرلی ایک غلط کام کر رہا ہے، لیکن اس میں بات یہ بھی ہے نا کہ ہم نے بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے ان کے سامنے پیش نہیں کیا، ان کی تعلیمات کو اس طرح سے نہیں پیش کی جو کہ ہمارا فرض بنتا تھا کہ ہم اس کو پیش کریں، اور ان کا حق بنتا تھا کہ ان کے سامنے یہ چیز پیش کی جائے، یہ ہمارا فرض ہے اور ان کا حق ہے کہ ہم پہنچائیں، ہم نے نہیں پہنچایا، ہم نے ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات جو میں نے آپ کو کی کہ اس کے پیچھے جو اصل محرکات ہیں وہ دیکھیں، وہ ریلیجس نہیں ہے۔ جن لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تضحیق کرنے کی کوشش آج کل کے دور میں کی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پتہ ہی سرے سے نہیں۔ آپ ایک خاتون ہیں، ہاں، کیرن آرمسٹرانگ ایک یہودی تھی، اور بعد میں انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کتاب بھی لکھی ہے۔ اب وہ کتاب ہے کوئی 80-90 پیجز کی ہے، بہت چھوٹی کتاب ہے، لیکن اس کو آپ پڑھیں نا تو اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ مغرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کتنی عظمت والی شخصیت کے طور پر ان کو دیکھا جاتا ہے۔ میں خود لنکنز ان کا گریجویٹ ہوں، میں نے بار وہاں سے کیا، ایک بہت بڑا میورل لگا ہوا ہے وہاں پہ، اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے بڑے بڑے جورسٹ کے ساتھ بٹھایا گیا، وہ ایک تصویر ہے، وہ پینٹنگ ہے، شو کیا گیا۔ اس میں جو سب سے بڑی پینٹنگ ہے نا
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. گرین ان کو لباس پہنائے گئے اور ان کی تصویر باقی جتنے بھی بڑے جورسٹ ہیں ایرسٹاٹل اور یہ اور وہ جو بہت بڑے نام ہیں وہ چھوٹی چھوٹی تصویریں ان کی. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ مغرب اور یہ کوئی کئی 100 سال پرانی تصویر ہے وہ ان کو کتنا بڑا سمجھتے. تو آپ کا میسج آپ نے خود اس کو ڈائلیوٹ کیا. اب میری رائے ہے کہ انڈرسٹینڈنگ کی بھی ضرورت ہے. مغرب کی طرف سے آپ یہ اٹیکس آتے رہیں گے آپ پہ, آپ کو ریئیکٹ اس طرح سے کرنا چاہیے جیسے انہوں نے اپنے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں کیا. اور دیکھیں وہ پھر وہی بات ہے محبت اور طریقہ کا انڈرسٹینڈنگ میری. ہاں لیکن اگر مسلم معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کوئی شخص یہاں اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے تو پھر وہ صرف الزام نہ ہو, اس کی تحقیق کی جائے. اور اسلام کا اس کے بارے میں بہت ہی وسیع ایک طریقہ کار ہے کہ اگر توہین کی جاتی ہے اس کا کیا طریقہ ہے, اس کو آپ قید میں رکھیں, اس سے آپ توبہ مانگیں. اس کے لیے چند دن کا ٹائم بھی ہے کہ اتنے دنوں میں اگر وہ توبہ کر دیتا ہے تو اس کے آپ توہین کو معاف کر دیں. لیکن ہمارے لوگوں نے بعض نے وہ جو سخت انٹرپریٹیشن ہے اس کو ہم نے اڈاپٹ کر دیا, جو نرم انٹرپریٹیشن ہے اس کو ہم نے سائڈ پہ رکھ دیا. کیونکہ یہاں پر بھی جتنے بھی توہین رسالت کے زیادہ تر کیسز ہیں ان کو آپ دیکھیں تو اگر آپ ان کی تحقیق کریں تو جس طرح کیس سامنے آتا ہے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ بات اس طرح سے شاید نہیں. کئی کیسز میں اوپن ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, وہاں پر واقعی توہین کی گئی ہے. تو جہاں پہ توہین ہے وہاں پہ تو آپ بالکل سزا دیں جو کچھ بھی کرنا ہے. لیکن مغرب کے سامنے جب آپ اس چیز کو پیش کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو مدلل اور ایک ایسے انداز میں کہ جس میں آپ اسلام کو نقصان نہ دلوا دیں, اسلام کے امیج کو آپ خراب نہ کر دیں اور اپنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے اس کو آپ ڈیمیج نہ کر دیں ان کی نظر میں. تو میرے خیال میں اپروچ ہمیں کرنی چاہیے. اور اس کے لیے میں نے ایک تجویز بھی پارلیمنٹ میں پیش کی تھی کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے حوالے سے اور صحابہ کرام کی توہین کے حوالے سے ہمیں انٹرنیشنل لاء میں ڈیمانڈ کرنی چاہیے کہ اس میں کنونشنز میں اس کے لیے آرٹیکلز ڈالے جائیں. یہ میں نے پارلیمنٹ میں بھی کہا تھا. اس پر پھر وزیر اعظم صاحب نے ایک کسی کی ڈیوٹی بھی لگائی تھی کہ اس پہ کام کریں, لیکن بس پھر وہ یہ ہوتا ہے جیسے حکومتوں کے کاموں میں پرائورٹیز چینج ہو جاتی ہیں, کام نہیں ہوا. میرے خیال میں تمام مسلمان ممالک کو توہین رسالت کے ایشو پر خاص طور پر اس پر بات کرنی چاہیے. اور میرے خیال میں اقوام متحدہ میں آج تک ایسا کوئی ریزولوشن میری نظر سے نہیں گزری لیکن ہونی چاہیے جس میں یہ کہا جائے کہ اس پر بات ہو اور بین الاقوامی قانون کا اس کا حصہ بنایا جائے کہ کہیں بھی اگر کسی بھی مذہبی شخصیت اور خاص طور پہ مسلمانوں کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی توہین آمیز بات ہو انٹینشنلی تو اس کا سدباب قانون کے ذریعے بھی کیا جائے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. بہت شکریہ. سینیٹر بیرسٹر محمد علی سیف صاحب ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے اور اسلاموفوبیا کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ مسئلہ اصل میں ہے کیا اور اس میں ہمارا اپنا کتنا قصور ہے, کتنی کوتاہیاں ہم سے سرزد ہوئی ہیں. صرف مغرب کی سازش نہیں ہے, ہماری جو اپنی ذمہ داری ہے ہم اس کو نبھانے میں ناکام نظر آ رہے ہیں اس وقت. اس کے لیے خاص اسٹریٹجی اپنانی ہوگی. اگر ہم خود سے آغاز کر لیتے ہیں, وزیر اعظم صاحب انیشیٹو لے رہے ہیں اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو اکٹھا کیا جائے کہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جس پر ہم اس پہ بات بھی کریں اور اسلام کے مخالف جو اس وقت منفی پروپیگنڈا ہے اس کو بھی ختم کر سکے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذمہ داری ہر شخص پر, ہر مسلمان پر عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرے, اپنے آپ کو ٹرینڈ کرے اور دنیا کے سامنے اسلام کی اصل روح, اصل چہرہ لے کر آئے تاکہ دنیا کو یہ معلوم ہو کہ اسلام صرف محبت, امن اور رواداری کا درس دیتا ہے. اس میں کوئی سختی نہیں ہے, اس میں کوئی شدت پسندی نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی ناہید چودھری کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.